औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। आज का हमारा मौज़ू है कि कुरान पाक पढ़ाने से झिझक क्यों आती है। नॉर्मली ये देखा गया कि जो ख़वातीन मदारिस में एजुकेशन हासिल करती हैं, अपनी तालीम हासिल करती हैं, मदारिस में वो बाकायदा बड़ा अच्छा निसाब उनको पढ़ाया जाता है। कुरान पाक की तफसीर, अहादीस की कुतुब पढ़ाई जाती हैं और उसके बाद फ़िक़्ह पढ़ाई जाती है, ग्रामर, सर्फ़, नहव, इतनी सारी एजुकेशन, इतनी सारी तालीम लेने के बावजूद बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं जो कि आगे दर्स कुरान नहीं देती, उसमें झिझक महसूस करती हैं। और उसके बिल्कुल ऑपोज़िट आप देखें, कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो आगे उनके अंदर एतमाद होता है, कॉन्फिडेंस, और वो ये काम अपने लेवल पे कर रहे हैं। तो मेन चीज़ जो है वो ये देखनी है कि दर्स कुरान से, यानी कि कुरान पाक को पढ़ाने से, जब आपने पढ़ लिया, उस्ताद के साथ बैठे, तो आप इसको आगे ज़रूर जो आपके एरिया के लोग, ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं, उनका हक़ है कि वो आप उनको, और और हमारा फ़र्ज़ क्या है कि उन तक बात को पहुँचाया जाए। कुरान पाक तर्जुमा और डेली रूटीन के मसाइल से ख़वातीन तक अल्लाह के हुक्म को पहुँचाना चाहिए। तो मकसद क्या होता है कुरान पाक पढ़ाने का? सबसे पहले तो ये, हमने मुफ्ती अबू लुबाबा साहब की किताब है दर्स कुरान कैसे दिया जाए, बहुत अच्छी लिखी है मुफ्ती साहब ने, इसी से इसको हम देख रहे हैं। पहला मकसद ये है कि इंसानी नफ्स का तज़किया हो जाए, पाकीज़ा हो जाए, नफ्स जो है ना इंसान के अंदर, वो पाक साफ़ हो। दूसरा मकसद ये है कि अगर कोई बातिल अकायद है, क्योंकि अकीदे का सही होना बहुत ठीक है, अगर अकीदा ठीक नहीं होगा तो ज़ाहिर है अमल कमज़ोर हो जाएंगे। तो अकीदे का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। और दज्जाली फ़ितने जो हैं, जो गुमराही का सबब बनेंगे, उनसे भी अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि हमें अपनी पनाह में ले आए, और शैतान से और दज्जाली फ़ितनों से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे। तीसरा मकसद जो है कि अमाल फ़ासिदा की नफ़ी, के गलत किस्म के जितने भी अमल हैं उनसे अपने आप को बचाना। फिर कुरान पाक में जितनी अक़वाम का ज़िक्र है, कौम नूह, आद, समूद, कौम शुएब, लूत और बनी इसराइल के जो किस्से लिखे हुए हैं, इन सब का ज़िक्र करने का मकसद ये है कि इंसान अपनी इस्लाह करे और आने वाले वक्त, जो असल वक्त है, यानी कि इंसान का मौत का और मौत के बाद की ज़िंदगी, ये हकीकत है। बीइंग अ मुस्लिम, हमारा अकीदा है कि मरना है, और मरने के बाद अपने अमाल का हिसाब किताब देना है और अल्लाह के आगे हम जवाब दें। तो सबसे पहले इसमें कुछ जो मशवरे दिए हुए हैं वो देखें। पहला मशवरा ये है कि तैयारी ज़रूर करें, यानी कि बग़ैर तैयारी के अगर दर्स देंगे तो फिर ज़ाहिर है कि उसमें गलती हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिस मौजू पे दर्स देना है, इस मौजू के हवाले से आयात, अहदीस को जमा किया जाए और ख़ास तरतीब दिया जाए इसको, ताकि समझने वालों के लिए, मजमे के लिए, ऑडियंस के लिए, उसके लिए आसानी हो जाए। फिर दूसरा मशवरा ये है कि जो ख़ास पॉइंट्स हैं उनको अपने सामने, जब वो तैयार हो गया है, और उसकी नंबरिंग कर लें या उसको हाईलाइट कर लें ख़ास नुकात को, ताकि एकदम तसलसल जो है वो जारी रहे, तसलसल टूटे ना, और फिर बदी मजमे तक बात पहुंचती जाए। या फिर इसमें अच्छा, तीसरी चीज़ क्या है, किसी एक तफसीर पर इन्हिसार नहीं करना है। दर्स की तैयारी के लिए ज़ाहिर है
جیسے ایک اگزامپل ہے کہ مفتی محمد شفیع صاحب نے بھی درس قرآن لکھا، اور حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب کی بھی معرف القرآن ہے، دونوں کی معرف القرآن ہے، اور دونوں کا موازنہ کریں تو بہت سی مختلف چیزیں دونوں جگہ پھر ملیں گی۔ فقہ کے حساب سے حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب کی جو معرف القرآن ہے اس میں کافی نکات ہیں، اور مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی حدیث کی روشنی میں انہوں نے آیات کی تشریح کی ہے۔ اسی طرح اور بھی تفاسیر ہیں جن کو لیا جا سکتا ہے، اور تاکہ آیت کو اچھی طرح سے مدلل مواد کے ساتھ ایکسپلین کیا جائے خواتین کو۔ اب دیکھیں کہ چوتھا مشورہ یہ ہے کہ اب صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دوسروں کو سنانے کے لیے ہم تفسیر کر رہے ہیں، بیسکلی یہ اپنی اصلاح کے لیے بھی اس کے اندر مواد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ نیت کریں گے تو ظاہر ہے انسان کی اپنی اصلاح بھی ہوگی اور سننے والوں تک بھی بات پہنچ جائے گی۔ اور خارجی مطالعے کی عادت ڈالیں، پانچواں مشورہ یہ ہے۔ مطلب کیا ہے کہ سیرت نبوی کا مطالعہ کرنا چاہیے، صحابہ کرام کی صحابیات کی زندگی کو دیکھیں، اسلام اور سائنس اور عالمی تاریخ کے موضوع پر چھپنے والی معلوماتی کتابوں کو پڑھنا بہت ضروری ہے، اور آج کل کی نئی نئی تحقیقات جو سامنے آ رہی ہیں ان کا بھی ذکر ضرور کریں، کیونکہ جب اس دور میں رہے ہیں تو اس دور کے حساب سے جب بات کریں گے تو سننے والوں تک قرآن کی سمجھ صحیح طرح سے پہنچے گی۔ جیسے فرض کریں موبائل کے نقصانات اور اس کے فائدے، یہ اس دور میں آج سے کہہ لیں آپ 50 سال پہلے تو یہ چیز اتنی عام نہیں تھی، تو اس وقت اس کا آج کے دور میں آپ دیکھیں آن لائن قرآن کلاسز ہیں، آن لائن بزنسز ہیں، اور شاپنگ ہے، آن لائن کتنی چیزیں ہیں۔ تو جب ظاہر موبائل کا اگر تو مس یوز ہے تو خرابی ہے، اور اگر صحیح استعمال ہے تو فائدہ ہے، تو فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ باقی جو ہے وہ دیکھیں نشے کی کتنی خرابیاں ہیں، قرآن پاک سے ہمیں اسلام ملتی ہے، فحاشی بے حیائی اللہ رب العزت کو بالکل نہیں پسند، اور جہاں کہیں یہ چیز ہوگی تو وہاں پہ اللہ کا غصہ اور عذاب ضرور آئے گا۔ اس لیے ان چیزوں سے ممکنہ حد تک اپنے آپ کو بچانا ہے۔ درس قرآن کے آداب کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے بنیادی چیز اخلاص ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اخلاص ایک دم نہیں آتا، یہ ٹھہر ٹھہر کے آتا ہے۔ شروع میں تو انسان اپنی شاید واہ واہ کے لیے یا دوسروں کو یہ بتانے کے لیے کہ جی میں نے اتنا پڑھا ہے قرآن، جیسے ہی انسان کی جس خاتون کی نیت اس چیز پہ آ جائے گی کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ اخلاص دے اور مجھے اپنی شہرت کا نشہ نہ ہو، لوگوں سے واہ واہ داد وصول کرنے کی نیت نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اخلاص تک پہنچا دیتے۔ سچی پکی بات ہے کہ اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے، اس سے انسان کی درس میں اثر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے دعا کا اہتمام کرنا۔ اس کو تو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جب آپ 2 نفل پڑھ کے اپنا درس دیں تو اس میں اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، صدقہ بھی دے دیں تو ظاہر ہے سچی پکی مہر لگ گئی نا، تو اب اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ ایسا باتیں ذہن میں ڈالتا ہے کہ درس مؤثر ہو جاتا ہے، سننے والے پر اثر ہوتا ہے۔ تو ان 2 چیزوں کا اہتمام ضرور کریں، 2 نفل پڑھ کے اور صدقہ دے کے پھر بات کریں۔ تیسری چیز ہے حاضرین کی نفسیات کو سمجھیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے بیان جو عوام الناس کا ہوتا ہے، بڑے آسان الفاظ میں گفتگو کرنی چاہیے، اور ایک درس وہ ہے جو علماء کرام کا ہے۔ اب علماء کرام کے لیے کو درس دینے کے لیے علم کا ہونا، وسعت نظر، دل کی وسعت، صحیح بات، کیونکہ یہ بھی حدیث پاک ہے قرب قیامت میں علماء کرام میں آپس میں بھی حسد ہوگا، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے نا۔ اخلاص کہاں سے ہے؟ پہلی بات کیا ہے؟ اخلاص ہے نا، تو اخلاص ایسے نہیں بنتا، اس کے لیے بہت دل کے اندر سچائی ہوگی، اور نیت یہ ہوگی کہ ہم نے اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑنا ہے، نہ کہ صرف اپنی واہ واہ سننے کے لیے اپنے سے ہی صرف جوڑنا ہے، نو۔ تو اگر یہ نیت خالص ہوگی تو پھر ظاہر ہے لفظوں میں اثر اللہ رب العزت عطا کریں گے۔ تو علماء کرام کے لیے تو پھر بہت اچھا، جو آپ نے علم حاصل کیا ہے ریفرنس کتابوں کا دے کے بات کریں گے، دلائل مضبوط ہوں گے تو علماء تک بھی بات پہنچ جائے گی۔ لیکن عوام الناس میں بڑے سادہ
الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے روزمرہ کی تجربات کو بیان کریں گے تو عوام الناس، عام لوگوں تک صحیح معنی میں قرآن پہنچ جائے گا۔ چوتھا ادب یہ کہ اپنی خامیوں کی خود اصلاح کریں۔ اگر یہ خوف ہے نا کہ پتہ نہیں میں نے جس خاتون کو بھی کہ میں نے درس دینا پتہ نہیں ٹھیک ہوگا تو کہ نہیں، تو اب دیکھیں ریکارڈنگ کی کتنی بڑی ایک سہولت موجود ہے، اپنا بیان ریکارڈ کریں، اس کو بار بار سن سکتے ہیں، جہاں غلطی آ رہی ہے اس کو ٹھیک کر لیں، اور پھر جو صحیح بات آ جاتی ہے ذہن میں اس کو ریکارڈ کر لیں۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ موضوع کے دائرے میں رہیں، ٹھیک ہے۔ اب بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ایک ٹاپک آپ نے سلیکٹ کر لیا یا آیت میں سے ایک بات آپ نے سلیکٹ کر لی ہے، اگر فرض کریں احسان کی بات ہے تو محسنین کے درجے کیا ہیں، اس کے بارے میں حدیث اور سارا مواد جب اکٹھا کریں گے تو پھر اسی کانٹیکس میں بات ہونی چاہیے۔ دائیں بائیں اگر ہم نکل جائیں گے نا تو پھر اس کا بات کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی ٹاپک سلیکٹ کیا ہے، جہنم، جنت، دنیا کے اندر عبادات آ گئی یا معاملات آ گئے یا معاشرت آ گئی، تو اسی ٹاپک کو سے ریلیٹڈ ہی بات کی جائے گی تو وہ پر اثر رہے گی۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ مستند مواد بیان کیا جائے، کوئی من گھڑت نہ ہو، ضعیف یا موضوع احادیث نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس سے بھی کیا ہوگا کہ سننے والے کو بات سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ جی یہ بات انہوں نے کی، اس کا ریفرنس کیا، تو صحیح بات کریں گے تو ان کے دل تک پہنچے گی۔ صحیح حدیث کو کوٹ کریں تو ظاہر ہے وہ زیادہ مفید بات آ جائے گی۔ ساتواں ادب یہ ہے تکلف سے بچیں، بہت زیادہ بناوٹی بات نہ کریں، الفاظ کا بہت زیادہ ایسا استعمال نہ کریں کہ عوام الناس کو سمجھ ہی نہ آئے کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے نا۔ تو آسان الفاظ میں جب بات کریں گے تو تکلف سے بچیں گے، تو سادہ بات کریں گے تو وہ دل پہ اثر کرے گی، اس لیے لفظوں کی بناوٹ کا بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے۔ آٹھواں ادب یہ ہے کہ عصری قرآنی رہنمائی کیجیے، یعنی کہ جو آج کے دور کے حالات ہیں نا ان کے حساب سے بتائیں، ڈیلی روٹین سے مثالیں دیں۔ 1400 سال پہلے نازل ہونے والی یہ کتاب آج کے حالات پر کیسے اثر انداز ہو رہی ہے، کیسے انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے، تو اس طرح سے اس کو ایکسپلین کرنے کی، درس دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نواں ادب یہ توجہ اور محبت سے درس دیں، یعنی کہ جب آپ قرآن کی آیت پڑھیں تجوید صحیح ہونی چاہیے، صحیح تلفظ کو ادا کریں، عربی پڑھ رہے ہیں اس کے بعد ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو بالکل صحیح ہونا چاہیے، تشریح جو ہو تو وہ بھی احادیث کی روشنی میں ہونی چاہیے۔ تو جب اس سب چیزوں کے لیے توجہ ہوگی، دھیان ہوگا نا، تو پھر یہ مؤثر درس ہو جاتا ہے۔ اور اگر بے دھیانی میں صرف لفظوں کی ریڈنگ کی جائے گی اس سے نہیں بات بنتی۔ آئی کانٹیکٹ بڑا اچھا ہونا چاہیے، لباس صاف ہونا چاہیے درس دینے والی خاتون کا، مہنگا سستے کی بات نہیں ہو رہی، صاف کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ صاف ہونا چاہیے اور صحیح لفظوں کا استعمال کرتے ہوئے مختصر اگر آپ کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ مطلب جو اسکول کالج کی روٹین ہے آپ دیکھیں 40 منٹ، 30 نہیں تو 40 منٹس کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، کلاس ہوتی ہے، اس میں انسان کی توجہ کانسٹنٹ رہتی ہے، آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ، 1.5 گھنٹہ وہاں پہ ہو سکتی ہے بات، درس وہاں ہو سکتا ہے جہاں پر سننے والے کسی قرآن کی کلاس میں باقاعدہ اسٹوڈنٹ ہو تو ان کی توجہ رہتی ہے، نئے لوگوں کے لیے آدھا گھنٹہ کافی ہوتا ہے۔ 10واں ادب ہے کہ اگر تھوڑا سا کانفیڈنس نہیں ہے یا اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے تو تنہائی میں بیٹھ کے اس کی مشق کریں، ٹھیک ہے۔ اونچا تھوڑا سا بولیں اور دیکھیں کہ سوچیں، ویژولائز کر کے کہ سامنے اسٹوڈنٹس بیٹھی ہوئی طالبات، تو پھر آپ وہ سوچ کے وہاں پہ بھی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ 11واں ادب یہی ہے کہ طنز و تبصروں سے بچنا، کسی پہ طنز نہ کیا جائے، کسی کی دل آزاری نہ کی جائے، کوئی ایسی بات نہ ریلیٹ کی جائے، ایسے کسی کے ساتھ تعلق کی بات نہ کی جائے کہ کسی کی دل آزاری ہو۔ ممکن حد تک ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ 12واں ادب یہ ہے کہ عظمت قرآن کو وقتاً فوقتاً نمایاں کیجیے، قرآن کی عظمت کو ایکسپلین کرنا چاہیے، کبھی اس کی فصاحت اور بلاغت کو نمایاں کریں، کبھی اس کی اہمیت اور فضیلت کو، تو اس طرح سے بھی
قرآن کا اثر دل پہ آئے گا، اس کی اہمیت دلوں پہ آئے گی۔ تو آخری بات یہ ہے کہ درس قرآن جو ہے وہ روزانہ بھی ہو سکتا ہے، ڈیلی بیسس پہ بھی ہو سکتا ہے، اور ویکلی بھی ہو سکتا ہے اگر ہفتہ وار آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک موضوع لے لیں آپ، ٹھیک ہے، جیسے مہمان نوازی ہے یا پردہ ہے، اسی سے ریلیٹڈ قرآن کے اندر جتنی آیات ہیں ان کو ایک جگہ اکٹھا کر کے موضوع کے حساب سے بھی قرآن پاک کی تشریحات کو عوام تک پہنچایا جا سکتا ہے کہ سورہ نور میں یہ حکم ہے، سورہ احزاب میں اس موضوع سے ریلیٹڈ یہ اللہ نے بات کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخری 10 پاروں میں تو جنت دوزخ کا ذکر زیادہ آیا ہے، پہلے 10 پاروں میں احکامات زیادہ ہیں، اللہ کا حکم زیادہ ہے، درمیان کے 10 پاروں میں نبیوں کے قصے ہیں، اور آخری 10 پاروں کے اندر اللہ کے وہ جہنم اور جنت کی بات بار بار آئی ہے۔ وہاں تو اللہ نے قسمیں بھی کھائی ہوئی ہیں، حالانکہ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قسم جو واو سے شروع ہو رہی ہیں نا صورتیں، والعصر والتین والزیتون، تو یہ واو قسمیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں کہ آسانی سے آسان درس دیں، اس کے بعد پھر اپنا علم کو بڑھانے کے لیے گرامر سے ریلیٹڈ جو تشریحات ہیں، وہ تصوف سے ریلیٹڈ تشریحات ہیں، وہ درس وہ تفاسیر پڑھی جائیں، احادیث کے روشنی میں لکھی گئی تفاسیر جو ہیں وہ پڑھی جائیں، اور اپنے آپ کو بچائیں کہ تفسیر بالرائے سے بچا جائے، کیونکہ خواتین پہلے مستند احادیث پڑھ لیں، تفسیر بالرائے جو کسی نے اپنی رائے سے لکھی ہوئی ہے نا، تو اس میں مغالطہ اور غلطی ہو سکتی ہے۔ تو کوشش یہ کریں اوتھینٹک اور مختصر اور جامع بات کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہوئے اس چیز میں جھجکنا نہیں ہے، لوگوں کی دلچسپی اور تجسس کو قائم رکھتے ہوئے اچھی طرح سے تیاری کرنی ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے اپنے گھر کی مصروفیت کے حساب سے کہ آپ ڈیلی دے کر سکتے ہیں یا ویکلی کر سکتے ہیں یا منتھلی بیسس پہ بھی، مہینے میں ایک دفعہ تو حق ادا کریں نا، پھر خود روز پڑھیں، روز قرآن پڑھیں، لیکن درس دینے کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہوئے اپنے اہل حلقہ میں جو آپ کے دائیں بائیں خواتین ہیں اس میں یہ محنت ضرور کریں جنہوں نے خود قرآن پڑھا ہوا ہے، اس میں جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کتنی ایسی مارننگ پارٹیز ہیں، ایوننگ پارٹیز ہیں، کافی پارٹیز ہیں، اور کیا کمیٹی پارٹیز ہیں، سب کے اندر ہیں خواتین، اور اتنے اتنے قصے سنا رہی ہوتی ہیں۔ تو جب اللہ نے لفظوں پہ اتنا اچھا بولنے کا انداز دیا ہے تو قرآن کو سیکھیں اور اس کو سکھائیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، سمجھ دے، ہمت دے، اور ہماری اس جھجک کو دور کرے، کیونکہ رائی کے دانے کے برابر بھی جو عمل ہوگا اس کا اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔